बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दबिस्तान इकबाल के ज़ेर एहतमाम हम आप लोगों के साथ एक कोर्स शेयर करेंगे जो अल्लामा इकबाल की किताब रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम के मुतालिक है। हमने इसका नाम रखा है थीम्स ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन, क्योंकि इस किताब में हम देखेंगे कि फ़लसफ़े के बारे में उन्होंने बात की है, मज़हब के बारे में, इस्लाम बिलखसूस और दूसरे मज़हब, मसीहियत का काफ़ी ज़िक्र आया है, दूसरे मज़हब का भी ज़िक्र इसमें आया है, तसव्वुफ़, कलाम, साइंस और ख़ास तौर पर फ़िज़िक्स, बायोलॉजी और हिस्ट्री, साइकोलॉजी, इस पर उन्होंने बहुत बात की है। हम ये देखेंगे कि ये किस किस्म की किताब है। यकीनन एक बेहतरीन किताब है, उसमें बहुत फ़िक्री गहराई है, मगर सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये किताब हमसे क्या तकाज़ा करती है। यानी ये होता है ना कि बाज़ वक़्त आप किताब खोलते हैं तो आप किताब से कुछ तवक्कात वाबस्ता कर लेते हैं, आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अदर वे राउंड भी दोस्तों बात होती है कि बाज़ किताबें इतनी बड़ी होती हैं, वो भी डिमांड कर रही होती हैं कि पढ़ने वाला अपने समझ के एंटीने को थोड़ा सा बढ़ाए, थोड़ा सा अपना ज़ौक़ व शौक़ एक बनाए, कुछ चीज़ें इसको प्री रेक्विजिट कहते हैं इंग्लिश में, कुछ चीज़ें उसको मालूम हो तो फिर आगे चले। तो इसको एक इंट्रोडक्शन समझ लीजिए थीम्स के मौजू पे। सबसे पहले मैं आपसे ये शेयर करूँगा कि मेरी नाक़िस राय में, मेरी तालिब इल्माना राय में, अल्लामा इकबाल की किताब तश्कील जदीद इलाहियात इस्लामिया, उर्दू में इसको ये नाम दिया गया। ओरिजिनली उन्होंने ये खुद पे लिखे और बोले अंग्रेज़ी में, और द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम के नाम से ये जाने गए। सो मेरी तालिब इल्माना राय में ये एक ऐसा कारी चाहती है सबसे पहले कि ये मुसलमान लोगों में, मुसलमानों में, या कोई भी इस किताब को पढ़ सकता है, पढ़ना चाहे तो ऐसा कारी नहीं चाहती कि जो महसूस ही को मौजूद समझे। यानी फ़िज़िक्स और फ़िज़िक्स के तहत, फ़िज़िक्स का मौजू आपको मालूम नहीं होगा। फ़िज़िक्स का क्या मौजू है? मैटर एंड एनर्जी, मादा और उसकी मुख्तलिफ़ शक्लें। तो वो तो ठीक है, मगर जब आप ये देखें कि आप जब ये कहना शुरू कर दें कि अल्टीमेट रियलिटी, हकीकत जो उला है, जो आखिरी हकीकत है कायनात की, वही मादी है, तो ये है कि उसमें तो मज़हब की कोई गुंजाइश ही नहीं। तो ये किताब ऐसा कारी मेरा ख्याल है नहीं चाहती कि जो महसूस ही को मौजूद समझे और ये समझे कि मादे से ही दुनिया शुरू हुई है और यहाँ पर ही ख़त्म हो जाएगी। नंबर 2, वो शायद ऐसा रवायती मजहबी इंसान भी नहीं चाहती कि जिसने अब साइंस की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ, नई डेवलपमेंट्स की तरफ, नए जो साइंटिफिक तहकीकात है उसकी तरफ से बिल्कुल आंख बंद की हुई है। मेरी राय में रिकन्स्ट्रक्शन ऐसा कारी भी नहीं चाहती, क्योंकि ज़ाहिर है वो उसको क्या मिलेगा फिर इतनी बड़ी एक किताब में। नंबर 3, जो लोग ये समझते हैं मुसलमानों में भी कई मकातब फ़िक्र है, ये यहाँ आपसे बात करना बहुत ज़रूरी है। मुसलमानों के वो मकातब फ़िक्र जो समझते हैं कि तसव्वुफ़ एक पैरेलल रिलीजन है और उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि तसव्वुफ़ खुद ही एक, चूँकि उनका ख्याल है कि एक इंटरनेशनल पैरेलल रिलीजन है, तो वो कहते हैं कि किसी भी मज़हब से उसका कोई डायरेक्टली ताल्लुक़ नहीं है। वो भी शायद अल्लामा इकबाल के फ़िक्र से इत्तफ़ाक़ न कर सकें, क्योंकि अल्लामा इकबाल मज़हब की बुनियाद एक मजहबी तजर्बे पर ही रख रहे हैं। एक ये और एक दो और बुनियादी बातें। उसके अलावा ये है कि इल्मुल कलाम या थियोलॉजी, ये भी अगर आप कैटेगराइज़ करें तो थियोलॉजी की एक किताब है जिसमें मजहबी हक़ाइक़ को साइंस और फ़लसफ़े की ज़बान में बड़ी वजाहत से समझाया गया है। मगर ये मुतज़िला अशायरा की थियोलॉजी से और बाद में जो थियोलॉजी मुसलमानों के यहाँ हुई, हिंदुस्तानी मुसलमानों के यहाँ हुई, उससे भी बहुत बुलंद है और इसकी बहुत डेप्थ है। उसकी वजह यह है कि अल्लामा इकबाल खुद अंग्रेज़ी कल्चर से, यूरोपीय कल्चर से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ थे और MA, MPhil, PhD उन्होंने फ़लसफ़े में की थी, और साथ जो उनका कुरान शरीफ का मुताला और अपना जो दीनी इल्म उसको भी जानते थे। तो बाकी थियोलॉजियन के यहाँ इतना शायद हमें इम्तिज़ाज नज़र नहीं आता। सो कहना ये चाह रहा हूँ कि ये किताब एक ऐसा कारी चाहती है कि जो साइंस से भागता भी ना फिरे, मगर मादे ही को असल हकीकत ना समझे,
جو مذہب کا قائل ہو مگر اب باقی جتنی ماڈرنٹی ہے اس کی طرف سے اس کی آنکھیں نہ بند کی ہوں، اور جو تصوف کو بالکل رد نہ کرتا ہو، اور جو مذہبی تجربے کو ایک اہم حقیقت سمجھتا ہو، اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ کہ جو تھیولوجی کو بھی رد نہ کرتا ہو، وہ یہ سمجھتا ہو کہ ہاں فلسفے اور سائنس کی زبان میں مذہبی حقائق کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ میرے خیال میں اس طرح کا قاری، یہ کچھ کوالیفیکیشن ہے جو ہماری ہونی چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو اپنے استادوں کی موجودگی میں یا اپنے جو ہمارے گائیڈ کرنے والے، ہم نے آپ کو اس قابل کرنا ہے کہ اس کتاب کو سمجھ بھی سکیں اور اس کے فلیور اور اس کے کیریکٹر اور اس کی ڈیپتھ کو اپریشیٹ بھی کر سکیں۔ تھیمز آف ریکنسٹرکشن کے حوالے سے ابھی ایک انٹروڈکٹری نوٹ تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ ہمارا باقاعدہ جو موضوع ہے تھیمز کے حوالے سے وہ ہے پریفیس، ابتدائیہ اس کتاب کا، اور ظاہر ہے یہ پریفیس علامہ اقبال نے خود ہی لکھا۔ آپ کو معلوم ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کتابوں کے پریفیس کچھ دوسرے دوستوں سے اور سینئر سے بھی لکھوائے جاتے ہیں یا لکھوائے جا سکتے ہیں، مگر انٹرسٹنگلی ان خطبات کا پریفیس ابتدائیہ علامہ اقبال نے خود لکھا ہے۔ اس میں، اور یہ بذات خود ہمیں تھیمز میں ایک امپورٹنٹ، اس کی ایک غیر معمولی اہمیت اس لیے محسوس ہوئی۔ آئیے میں پہلا جملہ ہی ان کا تحریر کرتا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ وہ کہتے ہیں دی قرآن از اے بک وچ ایمفسائزز ڈیڈ، یہ انورٹڈ کاما میں ہے، ڈیڈ رادر دین آئیڈیا، یہ بھی انورٹڈ کاما میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی قسم کا کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ قرآن شریف ایک ایسی کتاب ہے کہ جو عمل پر زیادہ، خیال سے زیادہ عمل پر ایمفسائز کرتی ہے، خیال سے زیادہ عمل پر زور دیتی ہے۔ مگر رک جائیے، یہ انورٹڈ کاما میں انہوں نے کیوں کہا؟ میرا خیال ہے کہ اس طرح بھی کچھ کنفیوژن پیدا ہوا ہے ہمارے ہاں۔ دیکھیں، جب آپ ویسے لکھتے ہیں ڈیڈ یا آئیڈیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بطور مفکر، بطور فلسفی اس کو بالکل ایبسلیوٹ معنوں میں لے لیا ہے کہ جی ہاں قرآن مجید ہے ایک ایسی کتاب ہے کہ جو زیادہ عمل پہ زور دیتی ہے، نہ کہ تصور پر یا آئیڈیا پہ۔ مگر جب کوئی انورٹڈ کاما میں لکھے تو میری طالب علمانہ رائے میں اس کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جنرل امپریشن ایسا ہے۔ پہلے تو اس کو ٹھیک، میرا خیال ہے کہ ہم اس کو صحیح طرح سے سمجھ لیں۔ انہوں نے بالکل ایبسلیوٹ معنوں میں یہ نہیں کہا کہ واقعی قرآن مجید، یہ ایسے انہوں نے بالکل ایک فتویٰ سا نہیں دیا، ایسے وہ کبھی نہیں کرتے کہ ان کی انٹرپریٹیشن ہے غالباً، مگر وہ کہنا بھی چاہ رہے ہیں تو انورٹڈ کاما میں ڈیڈ اور آئیڈیا کو لکھنا بلا وجہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس سے یہ اخذ کیا ہے کہ ان کا مطلب ہے کہ عام طور پر معروف معنوں میں، مستعمل معنوں میں زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو فکر و فلسفہ ہے وہ محض تصوراتی یا خیالی ہوتا ہے، جبکہ جو قرآن شریف ہے وہ زیادہ عمل پر زور دیتا ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہیگل ایک بہت بڑا جرمن فلسفی ہوا ہے، اس کا جرمنی میں، یورپ میں بہت زیادہ اثر رہا، بلکہ اتنا اثر رہا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ جو جتنی بھی ماڈرن موومنٹس ہیں یہ اصل میں ہیگل سے بغاوت ہی کا نتیجہ ہے۔ تو بغاوت بھی یا ڈس ایگریمنٹ بھی اس سے کیا جاتا ہے جس کو آپ امپورٹنٹ سمجھیں۔ وہ چار موومنٹس کون سی تھی؟ مارکسزم، اس پہ مارکسزم پہ علامہ اقبال نے بہت بات کی ہے، آگے چل کے ہم لوگ آپ سے شیئر کریں گے۔ لاجیکل پازیٹیوزم، لنگوسٹک فلسفی اور ایگزسٹینشلزم۔ تو یہ چار ماڈرن موومنٹ یعنی پوسٹ ماڈرن ایرا سے پہلے کی جو موومنٹ ہے اس کو 20ویں صدی کی، اس کو ہم ماڈرن موومنٹس کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کیوں کہا ہے۔ اس سے یہ پریفیس بھی زیادہ سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ ہیگل کا خیال ہے کہ ریئل جو ہے وہ راشنل ہے، اور راشنل جو ہے وہ ریئل ہے۔ اس کو آسان کریں تو وہ یہ اصل میں کہہ رہا ہے کہ جو تصوراتی اور خیالی یا عقلی ہے
وہی حقیقی ہے اور جو حقیقی ہے وہی عقلی ہے. تو اس پہ علامہ اقبال ایگری نہیں کرتے. یعنی اس پہ ایک ایسا موتی ہے کہ جس میں ایک سیپ ہے کہ جس میں موتی نہیں بنا, اور یہ طلسم بھی اس کا سارا خیال ہے. اور اسلام کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے کہ اسلام اصل میں ہماری ہیلپ کرتا ہے بطور مذہب, اور بطور ظاہر ہے اسلام بہت ایک ماڈرن مذہب ہے. اگر آپ قدیم مذہب کی روشنی میں سے دیکھیں, ہندو مذہب میرے حساب سے یورپی تحقیق کے مطابق 5000 سال پرانا ہے, جبکہ جو ہندو مفکرین ہیں وہ اس کو اس سے بھی کہیں زیادہ پرانا مذہب ثابت کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایجپشین اور میسوپوٹیمین یہ ساری جو تہذیبیں ہیں یہ اس کے ساتھ ساتھ آتی ہیں. 2500 سال پرانی تہذیب ہے یونانی اور گریکو رومن جسے کہتے ہیں, آپ کو معلوم ہی ہوگا. کرسچینٹی کے 2000, تو اس سے ہمارا 1500 سال. مگر یہ اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ کسی کا کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. موجودہ شکل میں جو اسلام ہے وہ ایک اس کو میں ایک ماڈرن اور کم عمر مذہب قرار دے رہا ہوں, مگر اصل میں دین ابراہیمی دیکھا جائے تو وہ بھی بہت قدیم ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بار بار کہا کہ میں کوئی نیا دین لے کے نہیں آیا, میں مجدد ہوں. دین وہی ہے جو حضرت ابراہیم نے دیا تھا, اور اس میں وقت کے ساتھ ساتھ جو تحریف ہوئی اور اس کی درستی کے لیے میں آیا. ہم واپس آتے ہیں علامہ اقبال کے پریفیس پہ اور کیس پہ. یہاں کہا گیا ہے کہ جو قرآن شریف ہے وہ عمل پہ زیادہ زور دیتا ہے نہ کہ اس پہ, مگر بات ہو گئی کہ وہ انورٹڈ کاما میں کہ جنرلی زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے. اقبال کا اپنا بھی خیال اس سے ملتا جلتا ہے, جس کے لیے میں نے اب دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ریفرنس کے طور پر جو انہوں نے ہیگل کے بارے میں کہا وہ میں نے بتایا, مگر اس کی زیادہ بہتر وضاحت افلاطون کے فلسفے کے حوالے سے کی جا سکتی ہے. افلاطون 2500 سال پہلے موجود ایک عظیم یونانی فلسفی ہے, اور اگر یہ کہا جائے کہ عظیم یونانی فلسفیوں میں سے عظیم ترین فلسفی تو وہ ہیگل کا نام لینا پڑے گا. اس کی عظمت کی ایک آپ یہ بھی دیکھیں کہ 20ویں صدی میں وائٹ ہیڈ جب برٹرینڈ رسل کے ساتھ فلسفی آف میتھمیٹکس پہ کام کر رہا تھا تو وہ دوبارہ پلٹا ہے پلیٹو کی طرف ایک خاص حوالے سے. زیادہ ٹیکنیکل بات ہے, آگے چل کے انشاءاللہ کسی وقت شیئر کریں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ بات زیادہ بکھر نہ جائے. تو فلسفی آف میتھمیٹکس میں ہی اس کو وائٹ ہیڈ کو, یہ جو 20th سینچری کا آدمی ہے, پلیٹو کی اہمیت کا احساس ہوا, اور اس نے ایک بڑا جذباتی فکرہ کہا کہ فلسفی تو صرف پلیٹو ہے اور ہم تو وہی ہیں کہ جو ایک مضمون کے اوپر نیچے حواشی لکھنے والے ہیں. تو یہ فکرہ بہت زیادہ مشہور ہوا. اچھا, اب اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو پلیٹو کا, افلاطون کا بھی سارا فلسفہ خیالی اور تصوراتی ہی ہے, اور علامہ اقبال اس سے بھی ڈس ایگری کرتے ہیں اور اپنے خطبات میں واضح طور پر بتاتے ہیں کہ فکر یونان, خاص طور پر فکر افلاطون, فکر قرآن سے متصادم ہے, یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں جاتے. تو اس میں ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں آسانی سے اور مختصر وقت میں کہ افلاطون کا فلسفہ کیا ہے, اور اس کے بعد یہ دیکھ لیتے ہیں کہ علامہ اقبال فکر یونان کو فکر قرآن سے کس طرح متصادم سمجھتے ہیں, اور قرآن شریف سے جو تعلیمات سٹم آؤٹ کرتی ہیں, برآمد ہوتی ہیں, اس کو وہ حرکی اور ڈائنامک کیسے سمجھتے ہیں. افلاطون کہتا ہے کہ آپ اس وقت بظاہر اپنے سامنے ایک کائنات کو دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کائنات ہے. کامن سینس جو ہے, فہم عامہ تو یہی کہے گی نا کہ اس وقت دیکھیے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں, سامنے کیمرہ ہے اور یہ کچھ مادی چیزیں ہیں, جو کرسی میز ٹیبل ہے, میرا بھی جو جسمانی وجود ہے ظاہر ہے وہ ایک مادی ہی ہے. دوسرے لوگ اگر کچھ مجھے نظر آ رہے ہیں یا نہیں نظر آ رہے, ایک دو دوست بیٹھے ہیں. افلاطون کہتا ہے کہ آپ کو بظاہر لگتا ہے کہ سامنے ایک کائنات ہے, اصل میں یہ ایک نہیں ہے, یہ دو ہیں.
اور یہ مسٹیریسلی ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہیں. اچھا کیسے؟ اس کی ایک مثال لیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ سے اگر میں کہوں کہ بیوٹی کیا ہے، میں ڈیلیبریٹلی وہی مثال لے رہا ہوں کہ جو اپنے ڈائلاگ میں افلاطون نے لی، یہ زیادہ بہتر ہے. بیوٹی، حسن. تو وہ کہتا ہے کہ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ بیوٹی کیا ہے، حسن کیا ہے، تو ظاہر ہے آپ کسی خوبصورت بچے کی طرف، کسی خوبصورت انسان کی طرف، کسی خوبصورت خاتون کی طرف یا خوبصورت پھول کی طرف اشارہ کر دیں گے. مگر میں آپ سے کہوں گا کہ میں آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ بیوٹیفل آبجیکٹس، میں تو بیوٹی اٹ سیلف کی بات کر رہا ہوں. تو ظاہر ہے جب وہ یہ کہے گا تو مخاطب تھوڑا سا گڑبڑا جائے گا. تو پھر افلاطون اپنے آرگومنٹ کو آگے بڑھاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھیے میں نے کہا واٹ از بیوٹی، آپ نے بیوٹیفل آبجیکٹس بتا دیے. کتنا فرق ہے. بیوٹیفل آبجیکٹس وقتی ہیں، لمحاتی ہیں، ختم ہو جانے والے ہیں. کسی مزاح نگار نے کتنی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ بچوں کا ایک ہی نقصہ کے بڑے ہو جاتے ہیں. مگر ہنسی مذاق میں بھی کتنی سنجیدہ بات ہے کہ بچہ جب بڑا ہی ہو گیا تو بچہ نہیں رہا. بات سمجھ رہے آپ؟ یا پھر یہ ہے کہ اگر ایک بہت خوبصورت خاتون ہے تو کتنی دیر تک، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی بیچاری، سب کے ساتھ وہ ہوتا ہے. یعنی مادی چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں، ٹیمپرری ہیں، مومنٹری ہیں، ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر ہیں، آج ہیں کل نہیں ہے. مگر جو بیوٹی کا تصور ہے وہ بہت مستقل ہے. اس سے افلاطون یہ چیز انفر کرتا ہے کہ اصل میں ایسا نہیں ہے کہ ہم نے مختلف آبجیکٹس کو دیکھ کے بیوٹی کا تصور بنایا ہے، بلکہ بیوٹی کا تصور قدرت نے ہمیں پیدائشی طور پر دیا تھا. یہ ہمارا یارڈ سٹک ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم چیزوں کو پرکھتے ہیں. تو دوستو بات بہت بدل گئی نا. اس کو شاید انگریزی میں کہتے ہیں the boot is on the other leg، کہ آپ فہم عامہ سے جو چیز کہہ رہے ہیں وہ اس کو کہتا ہے کہ نہیں بالکل برعکس ہے. اچھا دوسری مثال وہ جسٹس کی دیتا ہے. وہ ویسے دوستو آپ ذرا دھیان سے سنیے گا، وہ دل ہلا دینے والی مثال ہے. وہ کہتا ہے کہ انصاف کیا ہے. تو ظاہر ہے آپ وہی کہیں گے جیسے آپ نے پہلے اس کی باتوں آپ نے کہا انصاف یہ ہے کہ جناب یہ ڈکیتی ہو گئی، ملزم پکڑے گئے، یہ انصاف ہے. خدا نہ خواستہ کوئی بندہ قتل ہو گیا، آپ نے قاتل کو پھانسی لگا دیجیے. اور بہت ساری ایسی جگہ پہ کہ یہ انصاف جہاں پہ نہیں بھی ہو پاتا. تو افلاطون کہتا ہے کہ یہ تو آپ ایونٹس بتا رہے ہیں. جب میں نے بیوٹی کہا تو آپ نے آبجیکٹس بتانا شروع کر دیا. جب میں نے انصاف کی بات کی تو آپ نے وہ وقوع بیان کرنے شروع کر دی. خود انصاف کا تصور اتنا ایبسلیوٹ، اتنا پرفیکٹ میرے ذہن میں کیوں موجود ہے؟ اگر میرے ذہن میں موجود نہ ہوتا تو میں دنیا کے ساتھ باقی سارا معاملہ نہ کر پاتا. اچھا آپ تھوڑا سا غور کیجئے تو افلاطون کی ہمیں باتوں میں دم لگتا ہے اور ہم اس سے آج بھی اٹریکٹ ہوتے ہیں. میں نے یہ تھوڑی سی مختصر ڈسکرپشن بھی اس لیے دی کہ کیوں وائٹ ہیڈ نے افلاطون کے بارے میں اتنے تعریفی کلمات کہے. اور کچھ دیر پہلے ہیگل کی جو میں نے بات کی ہے تو ہیگل نے بھی بہت کچھ افلاطون سے لیا ہے. ڈیڈز اور آئیڈیاز کی باہر ایک بحث انہوں نے پریفیس میں بالکل ہی شروع میں چھیڑ دی. اس کو کچھ کنکلوڈ کرتے ہیں جو اتنے مختصر وقت میں ہو سکتا ہے. اصل میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ چاہے افلاطون ہو عظیم ترین فلسفی، چاہے ہیگل ہو ایک بہت عظیم فلسفی ہے، اس کی عظمت سے انکار نہیں ہے، مگر جب آپ مادی دنیا کا انکار کرتے ہیں اور اس کو صرف مایا، کاپی، امپرفیکٹ کاپی اور ایک ذل، ایک سایہ، اس کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے تو آپ کی فکر قرآن شریف کے ساتھ تو مماثل بالکل قرار نہیں دی جا سکتی کہ جو کہتا ہے کہ ہم نے قرآن شریف کی آیت ہے کہ جو وہ قرآن جو کہتا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی پر بھی وحی کی. ٹھیک ہے، اگر آپ نے قرآن شریف کو کبھی ترجمے سے پڑھا ہو یا ہو سکتا ہے اس وقت بہت زیادہ اچھی طرح قرآن کو جاننے والے یہ میری بات سن رہے ہیں تو ان کو معلوم ہے. یا پھر ایک جگہ پہ ہے کہ ہم چاہیں تو مچھر کی مثال دیں یا اس کے مکھی کی مثال دیں. اللہ نے کسی چیز کو بھی مقصد پیدا نہیں کیا. تو دوستو یہ آج تھیمز آف ریکنسٹرکشن میں
میں نے یہ کوشش کی کہ علامہ اقبال نے اپنے پریفیس میں جو یہ کہا ہے کہ قرآن ایمفسائز کرتا ہے آئیڈیا سے زیادہ ڈیڈ پہ، اگرچہ انہوں نے یہ انورٹڈ کاماز میں کہا اور یہ ایک بالکل ایبسلیوٹ قسم کی اسٹیٹمنٹ دینے کی بجائے انہوں نے کہا کہ زیادہ تر یہ سمجھا جاتا ہے، مگر چونکہ ریکنسٹرکشن کا بھی مطالعہ تھوڑا بہت ہم نے کیا ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ ان کا اپنا بھی یہی خیال ہے کہ یورپی فلسفی، خاص طور پر یونانی فلسفی، خاص طور پر افلاطون اور اس کا استاد سقراط، اور پھر یہ جرمن فلسفی ہیگل اور اس طرح کے اور اس طرز فکر کو اپنانے والے بہت سے یورپی فلسفے سمجھتے ہیں کہ راشنل از ریئل، ریئل از راشنل، جو ہے بس خیالی ہے، تصوراتی ہے، ذہنی ہے، جبکہ علامہ اقبال کا خیال ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ سامنے جو مادی دنیا ہے اسے مسخر ہونا چاہیے، سائنس کی طرف مسلمانوں کو واپس جانا ہے۔ وہ اپنے انتہائی عروج پہ انہوں نے کتنا کام کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے تحقیق چھوڑ دی ہے، دوبارہ انہوں نے واپس جانا ہے۔ علامہ اقبال کا خیال ہے کہ اس مادی دنیا میں کسی چیز کو خدا نے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ ان کا یہ خیال ہے کہ قرآن شریف بار بار دعوت دیتا ہے، قرآنی آیات بار بار کہتی ہیں کہ جو چیز تمہارے سامنے ہے، جو فینومینا ہے نیچر کا، اس کو دیکھو، اس کو اسٹڈی کرو۔ اور یہ چیز میری پہلی گزارشات سے قدرتی طور پر اس وقت کچھ لنک کرتی ہوئی نظر آتی ہے، جس پہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ کتاب بھی ایسا قاری ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جو بالکل ہی کسی تارک دنیا ہو کے رب نہ صرف کرتا ہو، یا ایسا نہ ہو کہ جو سمجھتا ہو کہ مادہ ہی الٹیمیٹ ریالٹی ہے، جو محسوس ہی کو موجود سمجھ کے تمام مذہب اور روحانیت کا انکار بھی نہ کرتا ہو، اور اس طرح کا انسان بھی نہ ہو کہ جس کے نزدیک مذہب صرف ایک تنگ نظری اور فرقہ وارانہ اختلاف سے بڑھ کر نہیں ہوتا۔ ایک پورے انسان کو میں یہاں پہ ختم کروں گا۔ آج علامہ اقبال کی یہ کتاب ایک پورے انسان کو دریافت کرنے کی کوشش ہے۔